अस्सलाम वालेकुम जी। मलक रियाज साहब जी अब रोज़ाना हमारे ज़ेर बहस रहते हैं और ये फिर बचने जा रहे हैं। कैसे बचने जा रहे हैं? उन्होंने इंटरव्यू देने का फ़ैसला कर लिया है। इंटरव्यू देने का मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मलक रियाज साहब जो हैं वो कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं, और इस वक्त चूँकि ऑपरेशन रद्दुल इमरान जो है उसको डिज़ाइंड टाइम फ्रेम के अंदर मुकम्मल करने की इजाज़त नहीं मिली। डिज़ाइंड टाइम फ्रेम के अंदर उसकी तकमील तब होती अगर इंतखाबात फरवरी 2024 की बजाय सितंबर या अक्टूबर 2024 तक डिले हो जाते। अब चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अड़ गए हैं और डट गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके डटने और अड़ने से पहले डट गया था कि नहीं, इलेक्शन इस जनवरी से आगे नहीं जाएंगे, तो फिर जनाब ऑपरेशन रद्दुल इमरान की स्पीड को बढ़ाना पड़ा। तो जब स्पीड को बढ़ाना पड़ा तो उसके दरमियान मलक रियाज जो कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी की मोहब्बत में डट के तलवार सौंत के खड़ा हुआ था, वो फिट नहीं बैठ रहा था, वो उस स्क्रिप्ट के अंदर फिट नहीं बैठ रहा था। तो लिहाजा मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन, अपनी लूट मार, ज़मीनों के कब्ज़े, बैरिया का नाम चोरी करना, लोगों को धोखा देना और खरबों रुपया समेटना, ये सारा अमल जो था इसको कवर देने के लिए इनकलाबी फ़ैसला किया है कि वो भी एक अदद इंटरव्यू दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाएं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाने की तो उनकी औकात नहीं है, अगरचे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी एक ही तारीख़ में मिलती है जो कि उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ की थी, और तमाम अखबारात के एडिटर और न्यूज़ एडिटर को उन्होंने बुलाया था, रिपोर्टर्स नहीं आने दिए गए थे। इसके बावजूद मलक रियाज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले गेट से भागने लगा था, तो उस वक्त अगरचे ये मोबाइल वाले कैमरे नहीं होते थे, लेकिन वहाँ पे भी कैमरा मैनों और रिपोर्टरों ने मलक रियाज की आई तई फेर के रख दी थी। उसको जाते जाते 10 सेकंड के अंदर बेनकाब करके रख दिया था। तो वो मलक रियाज, इस औकात का मालिक मलक रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो इंटरव्यू देगा एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर के अंदर बैठ के, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के ख्वार माने का भी उसको लोग कहते हैं, लेकिन खावर माने कर, ठीक है, नाना पाटेकर के बजाय अब नाना मानेकर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है। तो जिस तरह खावर मानेका ने इंटरव्यू दिया है, उसी तरह की कूल एटमॉस्फेयर में बैठ के मलक रियाज साहब इंटरव्यू देंगे, और यूं कराची के अंदर उनका 4000 एकड़ रकबे के ऊपर कब्ज़ा, और इस्लामाबाद के अंदर जो होती है वो मुश्तरका ज़मीन जो होती है, क्या कहते हैं उसको, खानकाहों की नहीं, खानकाह नहीं, उसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े, लोगों की ज़ाती ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े। क्या आप इस बात को मानेंगे कि मलक रियाज ने पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म की ज़ाती ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया हुआ था? अब साबिक वज़ीर आज़म तो कही है, ठीक है, और कीता होया जी को पैसे नहीं देते उन्होंने, और वो सिर्फ आप उस बंदे की जो है वो अंदाज़ा फरमाएं पावर का कि वो अपने पास जब रिटायर्ड जर्नैल हजरात को नौकर रख लेता है तो वो किस तरह, कितनी बड़ी बदमाशी के साथ वो रूबे अमल आता है। लोग मैनू कहते हैं तेनों गोली मरवा देगा, बल्कि मैं आपको अगर बताऊं तो पहली दफ़ा जब मुझे मतलब कि गाड़ी को टक्कर शक्कर मारी गई, तो उस वक्त मेरी ताज़ा पेशी हुई थी नंबर 1 वालों के, हाँ। तो मैं उन्हें कहा कि देखो मैं थोड़े कोल हाज़र हो गया, थोड़ी गल सुन ली, मान ली थोड़ी गल, ठीक है, तो तुसी मेरी गड्डी को टक्कर मार देती। तो वो कर्नल साहब बड़े आराम से कहने लगे, नहीं वो हम नहीं होंगे, वो मलक रियाज होगा, ठीक है। मैं ये चंगी गल है, मेरी 1.5 लाख 2 लाख रुपया गड्डी ते लग जाएगा और तुसी बड़े आराम दे नाल मलक रियाज दे उत्ते पा देती। नहीं, वो मलक रियाज के बंदे होंगे, हमारे बंदे नहीं हो सकते, ठीक है। वैसे उन्होंने ही सन,
اور بہرحال جو ہے اپنا آگے چلتے ہیں. تو ملک ریاض صاحب کا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو آپ اور میں ان کے خلاف کو تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ہمارا بھی منہ بند کر دیا جائے. ہمارا کوئی ذاتی ان کے ساتھ تھوڑی ہے. ہم تو جو لوگوں کو وہ لوٹ رہا ہے، جو لوگوں کو وہ دھوکہ دے رہا ہے، جو لوگوں کو فلیس کر رہا ہے، اور وہ جو خربوں روپیہ کماتا ہے، اس کے عوض وہ چند کروڑ یا چند ارب کی ہڈی جو ہے وہ محافظین کو ڈال دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں ہو جائے گا نا کہ وہ جو لوگوں کو اس کا لوٹا ہوا خربوں روپیہ ہے وہ جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کو جان دینی ہے اور جا کے اس کے ہاں یہ جواب دینا ہے کہ یہ جب وہاں پہ یہ ہو رہا تھا تو تم نے خود کو خدائی خدمتگار بنایا ہوا تھا صحافی کے طور پہ، تم نے کیا کیا تھا؟ تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ملک ریاض کے خلاف میں جو خاموش ہونے والی آوازوں میں آخری آواز ہوں گا اگر میں خاموش ہوا تو. ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے نہیں خاموش ہوں گا. تو ملک ریاض صاحب کا جی ساری 2 نمبریاں، ساری جال سازیاں جو انہوں نے سابق صدر کے ساتھ بھی مل کے کی، وہ بے نقاب نہیں ہوں گی، کیونکہ ملک ریاض صاحب پریس کانفرنس کرنے کے اوپر بلکہ انٹرویو دینے کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں. اور ملک ریاض صاحب کا سب سے بڑا ہرکارہ جناب جوید چودھری صاحب نے اس بات کا انکشاف فرما دیا ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جو ہے وہ انٹرویو نشر ہونے جا رہا ہے، یا تو وہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. یہ انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا ہے. اصل میں ہوا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جوید چودھری صاحب کی پی آر فرم، پبلک ریلیشن فرم، جو کہ وہ اپنے صاحبزادے کے نام سے چلاتے ہیں، وہی صاحبزادہ جس نے اسلام آباد کے ایک معروف تعلیمی ادارے کے اندر جا کے کچھ بچیوں کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پہ بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، پھر اس کو جیل میں جانا پڑا تھا. جی وہی صاحبزادہ کے نام پہ وہ چلاتے ہیں، اور وہ لوگوں کی امیج بلڈنگ کے لیے جو ہے وہ پیسے پکڑتی ہے، اور چودھری صاحب ان کے حق کے اندر کالم لکھتے ہیں اور ان کی امیج بلڈنگ کے نام کے اوپر ان سے ادائیگی وصول کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب جو کالم لکھتے رہے ہیں اپنے اخبار کے اندر، اس کے بارے میں بھی شاید انہوں نے کسی کو بتایا تھا انٹرویو کے دوران، یا آف دی ریکارڈ یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے. بہرحال یہ بات زبان زد عام تھی اور نقل کفر کفر نہ باشد کہ وہ کالم جناب جوید چودھری صاحب لکھا کرتے تھے. ہم نے 2-3 مرتبہ ملک ریاض صاحب کا وہ کالم پڑھا تو ہمیں وہ پتہ چل گیا، وہ جو 4 فارمیٹ ہیں نا کالم لکھنے کے، جو کہ اردو محل فرنگی محل کلکتہ والوں نے ڈرافٹ کیے تھے اس وقت انگریز کے دور کے اندر، اس میں سے جو الو والا ہے نا فارمیٹ، وہ تو الو والے فارمیٹ میں کالم لکھا ہوا تھا. اس کے اندر ایک پوری کہانی سنائی جاتی ہے حقائق کے انداز کے اندر، اور پھر اس حقائق سے ایک نتیجہ اخذ کر کے جب اس حقائق کے اندر کھو جاتا ہے نا، اقبال نے کہا تھا نا کہ امت حکایات میں کھو گئی. ٹھیک ہے نا، تو وہ جو حکایت میں جب امت کھو جاتی ہے تو پھر وہاں سے جوید چودھری صاحب کنکلوژن کا ایک پیرا نکال کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ باؤ رفیق جو تھا اس نے اورینٹ کیسے بنائی، اور وہ پھر اورینٹ والے باؤ رفیق کو یہ جناب جا کے چھٹے آسمان پہ بٹھا کے آتے ہیں. یہ سارے کام کے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے چارج کرتے ہیں. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا جو بھی سکرپٹ لکھنا ہو، بھلے وہ کالم کی شکل میں لکھنا ہو، بھلے انہوں نے انٹرویو دینا ہو، وہ میرا خیال ہے، میرا خدشہ ہے کہ وہ اس کمپنی کو ملتا ہے جس کا میں نے ابھی پچھلے 1.5-2 منٹ کے اندر 2.5 منٹ کے اندر تعارف کروایا ہے. تو ہوا کچھ یوں ہوگا، میں تصور کی آنکھ سے یہ فرض کرتا ہوں کہ وہ جو انٹرویو ملک ریاض صاحب کا نشر ہونا ہے اس کے لیے باقاعدہ سکرپٹ لکھا گیا ہوگا، اور سکرپٹ لکھا ہوئے گا انہوں نے. میں یہ فرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر جوید چودھری صاحب اپنی کوئی تسلی کروانا چاہیں تو ہم حاضر خادم، ان کے فین ہیں بہت بڑے. جوید چودھری صاحب کی کالموں والی کتابیں ہیں جو 2 ہیں، وہ میں مختلف 2 جگہوں سے چوری کر کے لایا وہ، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ میرے جیسا آدمی جو کہ جوید چودھری صاحب کی پوری اصلیت سمجھتا ہے، وہ ایک دفعہ کالم پڑھنا شروع کرے تو وہ سحر میں اپنے میں جکڑ لیتے ہیں. بھائی تحریر میں اثر ہے، کیونکہ وہ الو والا فارمیٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو جوید چودھری صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ان کو اسائنمنٹ دی ہے کہ یار یہ میرا انٹرویو ہونے لگا ہے، تو ذرا اس کا سکرپٹ لکھ دے اور سوالات بھی لکھ دے. وہی سوالات اینکر فرمائیں گے
اور ملک صاحب اس کے جواب کے اندر لکھا پڑھا اور یاد کیا ہوا رٹا ہوا جواب دیں گے، یوں پتہ چلے گا ملک صاحب نے اینکر دیاں پھٹیاں کھیڑ کے رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جناب اصل میں یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد جاوید چوہدری صاحب نے وہ اسکرپٹ لکھ کے ان کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو یا ہو گیا ہے یا ریکارڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثال تو یہاں پہ بہت مطلب کہ بری ہے، لیکن وہ میں دینا بھی نہیں چاہوں گا، لیکن ذہن میں وہی آ رہی ہے، اب کیا کریں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ یا تو انٹرویو ہو چکا یا ہونے والا. یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس نے اس انٹرویو کا سکرپٹ لکھ کے دے دیا ہو، کیونکہ اسے پتا کہ یہ سکرپٹ جو ہے وہ پڑھا جانا ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ملک صاحب جی اس کے اندر بتائیں گے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ دھرنے سے لے کے اب تک ان کو کتنا زیادہ ٹونگتے رہے ہیں، یہ کتنا زیادہ کھروچتے رہے ہیں یا ان کو نوچتے رہے ہیں. اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک اعزازی سفیر کا گھر جو تھا وہ دھرنے سے چند قدم کے فاصلے کے اوپر تھا، اور وہاں سے وہ تمام سہولیات فراہم کی جاتی تھیں. میرا خیال ہے وہ جو اعزازی سفیر صاحب ہیں وہ ایسٹرن یورپ کے کسی ملک کے، ان کی ایئر لائن بھی رہی ہے کسی زمانے کے اندر. نزدیک ترین گھر تو انہی کا ہی پڑتا ہے. ان کی کسی زمانے کے اندر پاکستان میں پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہوتی تھی نا، ان میں سے ایک ایئر لائن بھی ان کی رہی ہے. ہن لبو تسی پلا کدی ایئر لائن رہی ہے، شروع ہو جاؤ تو بانیاں تم. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ جاتے آنا ہے، پھر تسی ادھر جانا، پھر ادھر جانا، پھر تو لب جائے گا وہ بندہ کہ وہ جو اعزازی سفیر ہے وہاں پاکستان میں ایسٹرن یورپ کی ایک چھوٹی سی ریاست کا اعزازی سفیر ہے. تو یہ نارملی ہمارے بزنس مین جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں تاکہ مقامی قانون سے مبرہ ہو جائیں، کیونکہ جب وہ اعزازی سفیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس ملک کے نمائندے کے طور پہ مقامی قانون سے ایگزمپشن مل جاتی ہے. لاہور چیمبر کے اندر بھی یہ اعزازی سفارتکاروں کے حوالے سے کافی زیادہ لے دے اور لڑائی ہوا کرتی تھی، مجھے یاد ہے جب ہم کور کیا کرتے تھے. اینی ہاؤ، تو جی ملک ریاض صاحب کا انٹرویو جاوید چوہدری صاحب نے لکھ کے دے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کب ریکارڈ ہوتا ہے اور کب نشر ہوتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ریکارڈ ہو گیا ہوئے اب اس میں سے ایڈیٹنگ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ سوال ایتھے جوڑو، اے سوال ایتھے جوڑو، اینو اینج کرو، اینو اینج کرو. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ سوالات جو ہیں وہ دے دیے جائیں ملک صاحب کو اور ان کے جوابات لکھ کے دے دیے جائیں، اور وہ ٹی وی کی طرف سامنے سکرپٹ لکھا ہوا چل رہا ہو اور وہ ریکارڈ کروا دیں، اور پھر وہ اس اینکر کے حوالے کر دیے جائیں، اور وہ درمیان میں پھر اپنے کوشچن جو ہے وہ انسرٹ کرے، اور یوں پھر ڈرامہ بن جائے. آپریشن رد العمران اپنی پیک پہ پہنچا چاہتا ہے. آپ نے اور میں نے 2 کاموں کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. کیڑے کام پلا؟ ودا کافی دا پیکٹ. ویسے کراچی میں چونکہ کافی کا موسم نہیں آیا تو وہاں کے لوگ روح افزا بھی لے سکتے ہیں ہمدرد کا، لیکن میری طرف سے ودا کافی کا پیکٹ اور پختون بچے کی بھونی ہوئی مونگ پھلی، وہ جو باہر نکر گلی کے نکر کے اوپر ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، اس سے لے آنی واہ واہ ساری. آہا ہا ہا آہا ہا ہا، بڑا مزہ آ رہا ہے. اور بائی دا وے یہ کافی اور مونگ پھلی کا کمبینیشن میں نے پچھلی دفعہ جب کہا تو ایک بندے نے کہا کہ یہ کیا کمبینیشن ہوا. تو جب ہم سوڈان گئے تو سرکاری پروٹوکول میں ہمیں لے جا کے دریائے نیل کے کنارے شام کا منظر دکھانے کے لیے جب بٹھایا گیا، اور جو بھی منظر تھا وہ، اور خاص طور پہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ کالا اور سفید دریا آپس میں ملتے ہیں اور بہت دور تک پانی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وہ جو لائن بنتی ہے اس کے اوپر لے جا کے ہماری کشتی کھڑی کر دی گئی تھی. تو وہاں پہ جو چیز پیش کی گئی تھی وہ کافی اور ساتھ میں بھونی ہوئی مونگ پھلی تھی. ٹھیک ہے. اس لیے یہ کمبینیشن کوئی یہ نہیں ہے کہ ایویں ہی میں کہہ دیتا ہوں، بڑا تاریخی ہوتا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے گئے ہو. ٹھیک ہے. چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.